الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि अत्तबियान फ़ी उलूमुल कुरान के प्रीवियस लेक्चर में हमने जमउल कुरान के बारे में पढ़ा था। उन 3 लेक्चरों में हमने इस बात पे डिस्कस किया था कि जमा कुरान किस तरह हुआ, यानी कुरान को किस तरह इकट्ठी एक किताब की सूरत में शाया किया गया और क्यों किया गया, किन किन अदवार में किया गया और किन चीज़ों पर किया गया और किन शरायतों के साथ किया और किसने किया। तो ये सारी बातें मैं डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप ने वो नहीं देखे तो आप उसको पढ़ सकते हैं, वो लेक्चर आप सुन सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अत-तफ़सीर वल मुफ़स्सिरून। देखो, कुरान करीम जो है वो इंतहाई मैं आपको क्या कह सकता हूँ, बलीग और फसीह अंदाज में अल्लाह ने बयान किया है। ये जितनी बलागत के उसूल है या फसाहत के जितने उसूल है ये कुरान करीम के अंदर पाए जाते हैं, और ये एजाज़ है कुरान करीम का कि खुदा ने इसको इंतहाई दकीक इंतहाई बलागत के साथ और फसाहत के साथ डिस्कस किया है। अब कुरान करीम को वाज़ेह करने के लिए कुछ हमें चाहिए, यानी कुछ रूल्स हमें चाहिए, कुछ रेगुलेशन चाहिए कि हम इसकी तशरीह करें। देखो, तफसीर जो है कुरान करीम, हम कहते हैं ना ये फ़लानी शख्स मुफस्सिर है या ये तफसीर कर रहा है, तो तफसीर के उसूल है अपने, और इन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम तफसीर या मुफस्सिर तफसीर कर सकते हैं और मुफस्सिर बन सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहला सवाल इन किताब वालों ने उठाया है कि लिमाज़ा नुसर्रिफ अल कुरान, कुरान के करीम को तफसीर क्यों की जाती है, अब इसकी वजह क्या है। देखो, कुरान करीम जो चूँकि अरब में नाजिल हुआ, अब हम अजम तो इसलिए तफसीर करेंगे ताकि हम इसको जान सकें, ठीक, ताकि हम इस पे मानी समझ सकें, लेकिन अरब भी इसकी तफसीर करते हैं। आप देखें, बहुत सारी अरबों उलमा ने अरबी में इसकी तफसीरें लिखी हैं, तर्जुमे लिखी, तो क्यों लिखी है, वाई, क्या इस वजह से क्या कुरान करीम उनकी ज़ुबान नहीं थी, क्या उनको कुरान की समझ नहीं आ रही? नहीं, कुरान की समझ आ रही थी, लेकिन फिर भी वो तफसीर लिखते हैं या फिर भी हम तफसीर कुरान करते हैं। क्यों? इस वजह से नहीं। देखो, किताब वाले कहते हैं कि इस वजह से अम्दिन नज़ीर सितारतिन अम गामिदिन मुगानी अम लिनजवल असरारिही व नब्रज़ु मुहासिनिही। क्या हम कुरान को इसलिए पढ़ते हैं, कुरान की तफसीर इसलिए करते हैं ताकि हम इसके एजाज़ात को जान सके, इसके जो है ना मानी जान सके, इसके जो है लफ्ज़ी मानी हम जान सके, या इसके असरार पर हम गौर करें, इनके अंदर जो डीप बातें हुई हैं उन पर? नहीं, ला लैसा हाज़ा वला लिज़ालिका फ़क़त। कुरान करीम की तफसीर का फ़क़त ये माना नहीं है, बल नतहर्रर मिन इबादातिल इबादी, बल्कि इससे हम इबादत सीखते हैं। कुरान करीम को तफसीर करने की वजह इबादत सीखनी है। क्या सीखनी है? इससे इबादत अल्लाह के करीब जाना है, ठीक है। व तबीअतुल बशरी, और क्या करना है, हम अपने बंदगी सीखनी है कि किस तरह बशरी, किस तरह हाउ टू वर्शिप, अल्लाह ताला की इबादत किस तरह करे, अल्लाह ताला के सामने किस तरह सरबत सुजूद हो। ये कुरान करीम का मकसद है, ठीक हो गया। अब आगे आइए। अब इन्होंने ये पैराग्राफ लिखा है कि कुरान दस्तूरुल उम्मत है, हिदायतुल खालिक है, शरीअतुल्लाह है, वह नूर रब्बानी है, हुदाउल समाविया है। ये सारी बातें यानी कुरान करीम के एक ऊपर इन्होंने ब्रीफ पैराग्राफ अल्फाज में लिखा है, आप इसको पढ़ ले, ये आसान है। अच्छा, अब अल-फ़र्क़ बैन तफ़सीर व तावील। अच्छा, फ़र्क बैन तफ़सीर और तावील। अब तावील क्या चीज़ है और तफ़सीर क्या चीज़ है। देखो, कुछ लोग कहते हैं मैंने इस बात से ये तावील की या मैंने इस बात की तावील की, कुछ कहते हैं हमने इस बात की तफ़सीर की। तो इसमें क्या फ़र्क है, इन दो जुमलों में फ़र्क क्या है। अब तफ़सीर फ़िल लुग़ा, तफ़सीर लुग़त में किसे कहते हैं? अल-ईसाह व
والتبین والتبیین الایضاح والتبیین. اب ایضاح اور تبیین یعنی کسی چیز کو کھولنا، کسی چیز کو بیان کرنا، ایضاح واضح کرنا، اس کو کہتے ہیں تفسیر. فقولنا فسر بمعنى بین ووضح. تو فسر کا مطلب یہ ہے یعنی کسی چیز کا تفسیر کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس چیز کو بیان کیا اور واضح کیا، یہ تفسیر کی معنی ہے. وکلام مفسر ای واضح ظاہرا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ مفسر کا یہ کلام ہے تو اس کا یہ مطلب کہ یہ ظاہر طور پر واضح ہے. واما التفسیر فی الاصطلاح، یہ تو لغوی معنی تھا. دیکھو لٹرری میننگ میں تفسیر مینس ٹو ایکسپلین سم تھنگ، to explain, to discuss something and to make something ease. Okay, and in the technical meaning tafsir علم يعرف به فهم الكتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. علم, this is knowledge, يعرف, by which we can understand به فهم كتاب الله. فہم کتاب اللہ. فہم کتاب اللہ کیا ہے؟ یعنی قرآن کریم کے اندر ہمیں کیا کچھ بتایا جا رہا ہے اس کی فہم حاصل کرنا. المنزل revealed علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, on the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کتاب جو کہ نازل ہوئے کس پر؟ رسول اللہ علیہ السلام پر. دیکھو یہ تفسیر وہ علم ہے یعرف جس کے ذریعے ہم جانتے ہیں، ہم اس کے ذریعے وہ کیا کرتے جانتے ہیں. بھی فہم الکتاب اللہ، کتاب اللہ کی فہم. المنزل جو کہ نازل ہوا ہے علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر. و بیان معانیہ، اور بیان کس چیز کا ہے؟ معانی کا ہے. و استخراج احکامہ و حکمہ، یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے. و استخراج احکامہ و حکمہ، اور ڈیریویشن ہوتا ہے، یعنی ہم اس سے مسائل کی ڈیریویشن کرتے ہیں. مسائل کو کس طرح ڈیرائیو کیا جاتا ہے قرآن سے؟ دیکھو قرآن میں مسائل بیان ہوئے ہیں، لیکن قرآن کی ڈیریویشن کرنا اس سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اقیم الصلاۃ بیان ہوا ہے، لیکن اقیم الصلاۃ کو اب اپلائی کرنا یہ امپورٹنٹ ہے. کس طرح؟ اب دیکھو اصول فقہ میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اقیم الصلاۃ کیا چیز ہے؟ امر ہے. اب آگے کیا ہے؟ امر للنہی ہے، امر للعمل ہے، امر للوجوب ہے، کیا ہے؟ تو اس چیز کو کہتے ہیں احکام، استخراج الاحکام. ٹھیک ہے، استنباط اور استخراج کیا معنی رکھتی ہے؟ یعنی احکاموں کو نکالنا، کہ قرآن سے واضح کرنا کہ یہ حکم اس طرح ہے. ٹھیک ہو گیا. وعرفوه غیر بانه علم یبحث. اچھا ایک اور ڈیفینیشن دے کے، علم یبحث یہ علم ہے جو کہ بحث کرتی ہے. بحث معنی ریسرچ کرتی ہے. بھی عن القرآن، کس پر؟ قرآن پر. من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کریم جو ریسرچ اس کے ذریعے ہم قرآن کریم پر ریسرچ کرتے ہیں، لیکن ریسرچ کس بات کا؟ کہ ہم مراد اللہ کو جانیں کہ اللہ کا مراد کیا ہے، اللہ نے اسمانی اللہ کے اسمت زائد سے کیا مراد ہے. اس کو کہتے تفسیر. بقدر طاقت البشریہ، یہ یاد رکھنا، خود کو زیادہ وہ نہیں سمجھنا کہ میں بس اللہ بن گئے. بقدر طاقت البشریہ، کہ تمہاری جتنی طاقت ہے اس علم کے مطابق تم اللہ کی مراد دیکھو. اللہ کی مراد کو جاننا ہر کسی کا کام نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہم بقدر طاقت البشری ہم جاتے ہیں اور قرآن کریم میں ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کی مراد کیا ہے. باقی اللہ جانے اور رسول اللہ علیہ وسلم جانے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنا قرآن واضح کیا ہے وہ تو واضح ہوا ہے. باقی جتنا نہیں ہوا ہے وہ طاقت بشری کے ساتھ یا ہو نہ ہو یا وہ اس کی وضاحت ہوئی نہیں ہے. دیکھو جتنا قرآن ہمیں آتا ہے، دیکھو قرآن کریم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیول کی نازل کی ہے، اپنی لیول کی نہیں. اگر خدا اپنی لیول کی کتاب نازل کرتا تو پھر ہمیں اس کی فہم و نصیب نہ ہوتی، کیونکہ وہ خدا ہے. ہی از اتھینٹک باڈی، ہی کین، وہ ایسی زبان میں نازل کرتا، وہ ایسی باتیں کرتا، وہ ایسی زبان میں جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے. اٹ مینس کہ قرآن کریم کو ہمارے فہم کے لیے نازل ہوا ہے اور ہم ہی اس میں ریسرچ کرے اور مراد اللہ تک پہنچے. اب مراد اللہ تک کس طرح پہنچے؟
لیکن بقدر طاقت بشری تقاضوں کو نہ بھولے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں معنی تعویل، یہ تو کیا تفسیر کا معنی تعویل کیسے کہتے ہیں. اما التعویل فهو لغة من اول بمعنى الرجوع. تعویل کہتے ہیں رجوع کو، یعنی آپ کسی چیز کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف ٹرن کرتے ہیں. فكأن المفسر ارجح الآية الى ما يحتمل من المعنى. اچھا، مفسر کبھی کبھی کرتا ہے معنی کے اعتبار سے آیت کو ترجیح دیتا ہے، يحتمله من المعاني. ويرى بعض العلماء ان التاويل اچھا تعویل میں آپ کو سمپل بتا دوں کہ کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ تعویل جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس کا مترادف ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ علماء کے تفسیر کا مترادف ہے. ٹھیک ہے، یعنی دونوں ایک ہی چیز ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، تعویل جو ہے وہ کہتے ہیں ڈیپ معنی کو، اور تفسیر کہتے ہیں ظاہری معنی کو. کچھ علماء کہتے ہیں کہ تعویل جو ہے وہ کہتے ہیں مثلا دو معنی ہے، ایک آیت کی دو معنی آتی ہے، دو ترجمے آتی ہے، کسی ایک کو اختیار کرنا اس کو کہتے ہیں تعویل، اور معنی کرنا اس کو کہتے ہیں تفسیر. یعنی وہ اس کی تفسیر ہے دونوں، اور کسی ایک کو آپ اختیار کرتے ہیں یا میں اختیار کرتا ہوں اس کو کہتے ہیں تعویل. ٹھیک ہے، اب سمپل ابھی اس کو عربی میں پڑھتے ہیں. اچھا، مرادف حتی قال صاحب القاموس ایک ڈکشنری ہے، وہ کہتا ہے اول کلام تعویلا، اول کلام تعویلا، تعویلہ بمعنی دبرہ وقدرہ وفسرہ. اس نے تین معنی بتائے. دبرہ یعنی تدبر کرنا ہے، جس نے بندے نے اس پہ تدبر کیا. وقدرہ اس نے قدرت رکھا. وفسرہ اور اس نے کیا کیا، فسر یفسر یعنی وضح یوضح، ٹو ایکسپلین، ٹو ایکسپلور سم تھنگ. ٹھیک ہے. ومنہ قولہ تعالی، اور اللہ تعالی نے بھی اس معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا. لیکن یہ جو رائے ہے یہ کس کی ہے؟ متقدمین کی ہے. اچھا، فی الاصطلاح فهو عند المتقدمین بمعنی تفسیر. متقدمین کیا کہتے ہیں کہ یہ معنی تفسیر میں ہے، جو میں نے آپ کو بولا وہ کہتے ہیں کہ سینونیم ہے اس کی. فیقال تفسیر القرآن ویقال تعویل القرآن بمعنی واحد. کہتے ہیں کہ تفسیر القرآن اور تعویل القرآن میں کوئی فرق نہیں. یہ تو کون کہتے ہیں؟ متقدمین، یعنی وہ علماء جو کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ایرا کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، متقدم یعنی پہلے، ارلیئرس. فقال ابن تبری کہ ابن جریر تبری فی تفسیر القول فی تعویل قولی کذا واختلف فی اہل الطلاق. اچھا نیچے آئیے. تفسیر، ہاں، التفسیر هو المعنى الظاهر من الآیت الکریمہ. تفسیر جو ہے وہ معنی ظاہری ہے. والتعویل فهو ترجیح بعض المعانی المحتملة من الآیت الکریمہ التي حملت عدد المعانی. تعویل کہتے ہیں ڈیپ معنی کو، کہ اس کے اندر جو اور معنی ہے اس کو بھی نکالے. ٹھیک ہے، وہی بات ہے. اچھا نیچے آئے. اچھا اس میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. خلاصہ دیکھو، خلاصہ یہ ہے ان التفسیر هو المعانی الظاہرہ، کہ تفسیر جو ہے وہ معنی ظاہرہ ہے من القرآن الکریم التي هي واضحة دلالة على معنی المراد اللہ تعالی، جو کہ واضح دلیل ہے کس چیز پر؟ مراد اللہ پر. والتعویل هو المعنی الخفیہ، اور تعویل جو ہے وہ خفیہ معنی ہے. التي تستنبت من الآیات الکریمہ والتي تحتاج الى تأمل وتفکر واستنبات والتي تحتمل عدد معان فيرجح المفسر عنها ما كان اقوى عن طریق النظر والاستدلال. دیکھو لیکن تعویل کیا چیز ہے؟ یہ خفیہ معنی ہے. خفیہ معنی آیت الکریمہ کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کی استنباط کرنا اس کو تعویل کہتے ہیں. لیکن یہ استنباط کس طریقے سے ہوگی؟ نثر الاستدلال سے ہوگی. یعنی آپ جو ہے وہ قابل اصول الفقہ اور یہ سارے علوم آپ کو آتے ہوں گے، علم القواعد، جب بھی آپ استدلال کر سکتے ہیں اور آپ اس معنی تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ کی اس مراد اللہ تعالیٰ کو معلوم کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ علم ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. ولیس حاصل ترجیح بقطع بل هو ترجیح الازہر. یہ نہیں ہے کہ بس اس طرح دیکھ لیا، ہاں اس طرح کیا کہتے ہیں کہ بس آپ کہیں کہ میں تو بس یہ پریفر کرتا ہوں، میں تو بس اس کو ترجیح دیتا ہوں. نہیں، یہ آپ کے ساتھ دلیل ہوگی، آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے بات کے لیے سپورٹ کے لیے کوئی جب آپ تعویل کرتے ہیں، کسی آیت کو ترجیح دیتے ہیں دوسرے پر، کسی معنی پر، تو آپ کے ساتھ ایک قسم کے ایویڈنس ہوتا ہے. اچھا، اس کو کہتے ہیں نظر کیا کہتے ہیں؟ اظہر و اقوا اور استدلال. ٹھیک ہے. اقسام التفسیر، تفسیر کے کتنے قسمیں ہیں؟ تو 3 قسمیں ہیں تفسیر.
تفسیر بالروایا، روایات کے ساتھ تفسیر کرنا، یہ کس طرح ہے؟ اس کو کہتے ہیں یسمى تفسیر بالنقل او تفسیر المأثور، اس کو تفسیر مأثور کہتے ہیں، اس کو اب آگے ہم ڈسکس کریں گے تفسیر مأثور کیا چیز ہے۔ اور یسمى تفسیر بالنقل، اور ایک وہ تفسیر ہے جو کہ نقل سے تفسیر ہوتی ہے۔ نقل کیا چیز ہے؟ یعنی جو کہ نیریشن ہوتی ہے۔ التفسیر بالدرایہ، درایت یعنی یہ بھی ایک قسم کی آپ روایت ہی سمجھ لیں۔ درایت اور روایت ہم آگے پڑھیں گے کہ درایت میں کیا فرق ہے، روایتی چیزیں کیا کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ وحاذ المعانی بالتفسیر بالرأی، یہ کیا ہوتا ہے؟ تفسیر رأی ہوتا ہے۔ اچھا، تیسری قسم ہے تفسیر بالاشارہ، تفسیر اشارہ۔ اب اس کو علماء نے بس سمپل اس تفسیر کو کیا نام دیا ہے؟ تفسیر اشارہ۔ اچھا، اب تفسیری معصور کیا ہے؟ آگے آئے، تفسیری معصور کیا ہے یا تفسیر بالرواية کیا ہے؟ دیکھو، هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام صحابة بيانا لمراد الله تعالى، وتفسير القرآن بالسنة النبوية وتفسير المأثور۔ اچھا، کہتے ہیں کہ دیکھو تفسیر معصور یا تفسیر بالرواية یہ ہے کہ جب کبھی کبھی قرآن کریم خود کو ایکسپلین کرتا ہے اپنے آپ کے ذریعے۔ کس طرح؟ ایک آیت کریمہ ہے، وہ خود کو ایکسپلین کرتا ہے اپنے ذریعے، اس کو کہتے ہیں قرآن کریم کی کیا چیز؟ التفسیر بالقرآن۔ دوسرا وہ ہے کہ جب قرآن کریم ایکسپلین ہو جاتا ہے سنت کے ذریعے، کسی سنت رسول اللہ علیہ وسلم کی کسی قول کے ساتھ ہم واضح کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کسی صحابی کے بیان سے واضح ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کیا چیز؟ التفسیر مأثور یا تفسیر بالروایہ۔ اب اس کی مثال دیکھیں، التفسیر بالقرآن، التفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن کریم میں فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، احلت اور حلال کیے، لکم آپ کے لیے، بہیمۃ الانعام چارپایوں میں سے، الا ما یتلی علیکم مگر وہ جو آپ پر بیان کی جائے، یعنی وہ حرام ہے آپ کے اوپر، تو وہ کون سی ہے؟ اب الا ما یتلی علیکم ہمیں پتہ نہیں تھا یہ کون سے کہاں پر ڈسکس ہوئے ہیں، کدھر ہمارے اوپر بیان ہوئے ہیں، تو ڈائریکٹ قرآن نے دوسری آیت میں کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ دیکھو یہ آیت پوری اس بات پہ دلالت کی ہے کہ ما یتلی علیکم کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے، اس کو انہوں نے فکس کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ تو دیکھو قرآن کریم خود کے ذریعے خود کو بیان کر رہا ہے۔ دوسری آیت دیکھیں، حرمت علیکم، سوری یہ تو ہو گیا، والسماء والطارق۔ اب قرآن کریم کی سورہ طارق میں اللہ کہتے ہیں والسماء والطارق، اور آسمان اور طارق۔ اب طارق کا ہمیں پتہ نہیں کہ طارق کیا چیز ہے، پھر قرآن اسی صورت میں کہتے ہیں النجم الثاقب، النجم الثاقب، یہ نجم ثاقب ہے۔ تو دیکھو قرآن کریم نے خود کو کس طرح کیا ہے؟ خود کے ذریعے خود کو بیان کیا کہ ہمیں پتہ چلا۔ دیکھو تیسری آیت کو دیکھو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَتَلَقَّ آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اور آدم علیہ السلام کو ہم نے ایسے کلمات دیے کہ اس کی توبہ پھر ہو گئی۔ فتلقى یعنی ہم نے اس کو القاء کر دیا ایسے کلمات کی، پھر اس کو توبہ ہو گئی۔ اب یہ کلمات کون سے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ آیت، یہ کلمات تھے۔ دیکھو کلمات کا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کون سے کلمات تھے، جو ایسے کون سے کلمات تھے جو آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے، تو قرآن کریم خود اس کی بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم کی دیکھو نا تفسیر قرآن بالقرآن ہے۔ قرآن کریم میں کہا جاتا ہے انا نزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور ہم نے اس کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا۔ اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ لیلۃ المبارکہ کیا ہے، لیلۃ المبارک رات، پھر قرآن خود کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو لیلۃ القدر پہ نازل کیا گیا ہے۔ تو لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ یہ ہے قرآن کی تفسیر بالتفسیر۔ اب آگے آئیے، آگے رسول اللہ علیہ السلام کی تفسیر
کیا کہتے ہیں اس کو, بالسنہ. ٹھیک ہے, التفسیر بالسنہ. اچھا, رسول اللہ علیہ السلام نے تفسیر بالسنہ کس طرح ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانے نماز کی حفاظت کرو. درمیانہ نماز کون سا ہے, وسطی یعنی مڈل کی. تو اب اس کی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وسطی سے مراد جو ہے وہ مغرب کی نماز ہے, یا وسطی سے مراد عصر کی ہے, یا وسطی سے عشاء کی, کون مراد, وسطی کا کیا مطلب ہے کیا. رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی معنی بتائی صلاۃ العصر, اس سے مراد صلاۃ عصر ہے. ٹھیک ہو گیا, تو صلاۃ العصر جو ہے وہ مراد ہو گیا. جس طرح رسول اللہ علیہ السلام نے اب یہ تفسیر قرآن کیا ہے, بالسنہ ہے. پھر دوسری آپ دیکھیں, ہم کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ وَمَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ, اور غضب کیے لوگوں سے اللہ ہمیں بچائے. یہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ میں ہمیں روز نماز میں کہتے ہیں نا. تو ضالین سے مراد کون تھے, یہود اور نصارہ تھے. لیکن یہ کس نے بتایا ہمیں, یہ رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا ہمیں, قرآن نے نہیں بتایا. کلام حدیث نہیں ہے, کلام صحابی نہیں ہے, بلکہ قرآن رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث اس میں موجود ہے کہ اس سے یہ مراد ہے. اچھا, دوسری اب دیکھیں, یومئذ تحدث اخبارہا. اب تحدث اخبارہا یعنی وہ دن جب زمین اپنی اخباروں کو بیان کرے گی, یعنی اور وہ جس دن اخبار یعنی جس دن خبریں بیان کی جائے گی, زمین نہیں, جس دن خبریں بیان کی جائے گی. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما اخبرہا, تو کیا تم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کس چیز کی خبریں ہوگی. تو نہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان کیا کہ اس دن تقول عملت یوم کذا و کذا, اس دن قالوا اللہ ورسولہ اعلم, صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کو رسول جانتے ہیں. پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تشهد علی کل عبد او امۃ بما عمل علی ظہرہ, اس دن ہر غلام کو اور ہر آزاد کو یہ بتایا جائے گا کہ تم نے کیا عمل کیا ہے, تمہاری پیٹھ پر کتنے اعمال ہیں. یہ اخبار ہیں. تو اس کو کہتے ہیں قرآن کی تفسیر بالسنہ. اس کی مثالیں میں نے جتنی دیے ہیں آپ اس کو دیکھیں. تفسیر آپ نے وہ بھی دیکھ لیا, تفسیر بالقرآن یعنی قرآن خود کو کس طرح ایکسپلین کر رہا ہے اور قرآن سنت کے ساتھ کس طرح ایکسپلین ہو رہا ہے. سو گائز, سی یو ان نیکسٹ لیکچر. انشاءاللہ وی ول ڈسکس تفسیر صحابہ اینڈ دین وی ول گو تھرو this chapter inshallah. So thank you for watching. If you have any question, inquiry about this, you can ask in the comment section. See you.